अस्सलाम वालेकुम। आप खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत में जो शतरंज का खेल खेला जा रहा है उसे सारी दुनिया और ख़ास तौर पर दोस्त ममालिक बड़े इश्तियाक से देख रहे हैं और ये फ़ैसला किए बैठे हैं कि हम उस खिलाड़ी से हाथ मिलाएंगे जो जीत जाएगा। इन खिलाड़ियों को जिताने वाली आवाम है। जो फाउल प्ले करके या कानूनी मुशगाफियों का सहारा लेकर जीतेगा उसे अवाम तस्लीम करेंगे ना दोस्त ममालिक। उससे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी बावकार सलूक नहीं करेंगी। लिहाजा ये सियासी शतरंज के खिलाड़ी ईमानदारी का मुजाहरा करें और खेल के असूलों के मुताबिक अपनी चालें चलें। इस सूरत हाल का एनालिसिस करते हैं और जो मुझे सेंस आ रही है, जो कुछ मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं वो आपके सामने रखता हूँ। इनमें से कौन से खिलाड़ी के ज़ाती मफादात हैं और कौन सा फेयर प्ले कर रहा है, यानी मुल्क की बेहतरी के लिए सोच रहा है या उसके लिए काम कर रहा है। ये बात इंतहाई अहम है। अब सबसे पहले आते हैं, आसिफ अली जरदारी की सिंध में हुकूमत है और वहाँ उनके ज़ाती मफादात बहुत हैं। वो किसी सूरत में भी अपनी हुकूमत का 1.25 साल कुर्बान नहीं करना चाहते। मरकज़ में भी वो हुकूमत का हिस्सा हैं और उनकी ख्वाहिश ये है, जिसके लिए वो हर हरबा इस्तेमाल करने के लिए तैयार है, कि उनका बेटा बिलावल भुट्टो जो इस वक्त वज़ीर ख़ारजा है वो दूसरे ममालिक में जाए, दौरे करे और अपने ज़ाती ताल्लुकात बनाए। ये 1.5 साल तक बिलावल भुट्टो जो है वो वज़ीर ख़ारजा रह सकता है। ये उसकी ट्रेनिंग का पीरियड है और ज़ाहिर है जरदारी साहब के लिए बहुत अहम है। ये शुनीद है कि लोग ये कहते हैं कि जरदारी साहब ने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है कि वो हर सूरत में बिलावल को वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं। अब आते हैं नून लीग की तरफ। मियां नवाज़ शरीफ साहब की अदम मौजूदगी की वजह से इस पार्टी की स्पाइनल कॉर्ड टूट चुकी है। बज़ाहिर मरकज़ में उनकी हुकूमत है, लेकिन कम्प्लीटली डायरेक्शनलेस। पंजाब की हुकूमत छिन जाने के बाद मरकज़ी हुकूमत बहुत कमज़ोर हो गई है। आइन की 18वीं तरमीम की मौजूदगी में मरकज़ी हुकूमत की ज़िम्मेदारियाँ बेपनाह, लेकिन दायरे इख्तियार महदूद। शहबाज शरीफ अपने मामलात सुधारने के लिए हुकूमत की मुद्दत पूरी करना चाहते हैं और मियां नवाज़ शरीफ, जिनकी वजह से इस पार्टी को वोट मिलते हैं, वो असम्बलियाँ तोड़कर नए इलेक्शन करवाने के हामी हैं। इत्तलात के मुताबिक शहबाज शरीफ मियां नवाज़ शरीफ की इस ख्वाहिश पर कोई तवज्जो नहीं दे रहे और आसिफ अली जरदारी से अब मियां नवाज़ शरीफ राब्ता कर रहे हैं कि इलेक्शन जल्द से जल्द होना चाहिए। मियां नवाज़ शरीफ लंदन में बैठे हुए हैं। उन्हें ज़मीनी हक़ाइक़ का अदराक नहीं, क्योंकि उनकी अदम मौजूदगी में आवाम की सोचें बहुत तब्दील हो चुकी हैं। पंजाब जो मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता था, वहाँ लोगों की राय बहुत तब्दील हो चुकी है। ज़्यादा नुकसान पिछले 3 माह में पहुँचा, जब 24 मई की शब लोगों के घरों की दीवारें फलांग कर पुलिस अंदर दाखिल हुई, जिसकी वजह से नून लीग का अपना वोटर उनसे मुतनफ़र हो गया। अब नून लीग की मकबूलियत का ग्राफ बहुत नीचे जा चुका है। मौलाना फजल रहमान के लिए जो मीडिया पर्सन ज़ीरक का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मुझे उन पर हैरत होती है। पिछले 4 साल से मैं मौलाना को मुख्तलिफ़ हाथों में इस्तेमाल होते हुए देख रहा हूँ। अब उनका बेटा वफाक की वज़ीर है। वो नहीं चाहेंगे कि असम्बलियाँ फ़ौरन तोड़कर नए इलेक्शन करवाए जाएँ, क्योंकि अगर इस वक्त इलेक्शन हों तो मौलाना के हिस्से में कुछ भी आने का इम्कान नहीं है। आखिर में पीटीआई की बात करते हैं,
جو اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اگر صرف 6 ماہ پہلے یعنی جنوری 2022 میں اس کی مقبولیت دیکھیں تو اس وقت کا گراف آج کی نسبت بہت لوور لیول پہ تھا، یعنی بہت نیچے تھا۔ پھر جو اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں، اندرون ملک اور بیرون ملک بھی، انہوں نے بے شمار سروے کروائے پی ٹی آئی کی مقبولیت جانچنے کے لیے کہ یہ کس لیول پہ کھڑے ہیں۔ میاں نواز شریف، آصف علی زرداری، مولانا، ان کے اعلیٰ دماغوں والے ساتھی اور ان کے بیرونی آقاؤں نے ایڈوائس لے کر پی ٹی آئی کی ملک میں سنگل لارجسٹ اور موسٹ پاپولر پارٹی بنانے کے لیے آگے بڑھے اور صرف ایک دن میں پی ٹی آئی کو اس لیول پہ کھڑا کر دیا۔ پی ٹی آئی کی پنجاب، کے پی کے، کشمیر، گلگت بلتستان میں حکومت ہے۔ پنجاب میں حکومت مل جانے کے بعد ان کی موو کیا ہوگی، یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ پی ٹی آئی میں برین اسٹارمنگ سیشن ہوتے ہیں، یعنی کہ جب میٹنگ ہوتی ہے تو سب کو اپنے آئیڈیاز دینے کی اجازت ہوتی ہے۔ گو ایٹ دا اینڈ کپتان یعنی پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کا فیصلہ ہی چلتا ہے، لیکن ڈسکشن کھلے عام ہوتی ہے۔ اب ان کے سامنے یعنی پی ٹی آئی کے سامنے جو سوالات ہیں جن پہ ڈسکشن ہو رہی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھے دیتا ہوں۔ صرف مرکز میں نئے الیکشن کروائے جائیں یا صوبوں میں بھی، یہ پہلا سوال ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پنجاب کے لوگوں نے جس طرح پی ٹی آئی کی حمایت کی ہے، چند ماہ میں مختلف پروگراموں کے ذریعے پنجاب عوام کی مدد کی جائے اور چند ماہ بعد الیکشن کروائے جائیں۔ یہ ایک قسم کا پنجاب کے لوگوں کو وہ ریوارڈ دینا چاہتے ہیں۔ اب تیسرا سوال ان کے سامنے کیا ہے کہ کیا چند ماہ میں پی ڈی ایم مرکز میں جو حکومت ہے وہ کچھ ایسا کر لیں گے کہ ان کے گراف میں مقبولیت میں کچھ بہتری آ جائے۔ چوتھا سوال یہ ہے، پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں ان کے سامنے، کہ مرکز میں حکومت دوبارہ حاصل کی جائے اور موجودہ حکومت نے ای وی ایم یعنی الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور اوورسیز پاکستانیوں کا جو ووٹ کا حق ختم کیا ہے اس کو ریورس کیا جائے۔ حکومت نے پی ٹی آئی کے ابھی جو کل کی خبر ہے کہ 11 ارکان جو ہیں ان کے استعفے منظور کر لیے ہیں۔ اب ان کی قانونی حیثیت کیا ہے یہ دیکھنے والی بات ہے، کیونکہ جو اسمبلی کے رولز آف بزنس ہیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ممبر استعفیٰ دینا چاہے وہ اپنے ہاتھ سے لکھے گا اور پھر اسپیکر کے سامنے جا کے بتائے گا کہ میں اپنی مرضی سے بغیر کسی پریشر کے یہ استعفیٰ دے رہا ہوں۔ ہاتھ سے استعفے بھی نہیں لکھے گئے اور یہ دوسری ایک جو فارمیلٹی ہے یہ بھی پوری نہیں ہوئی، تو کیا ان استعفوں کی قانونی حیثیت ہے؟ یہ ایک بہت بڑا کویسچن ہے۔ پانچواں سوال جو ہے پی ٹی آئی کے اندر سے تو نہیں، لیکن پی ٹی آئی کا حامی میڈیا ان کو یہ باور کروانے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ ابھی الیکشن کروائیں، تاخیر کی تو آپ کا پاپولیرٹی کا جو گراف ہے وہ نیچے آنا شروع ہو گئے گا۔ اب میرا انالیسس کیا ہے؟ رائے نہیں ہے، یہ میں نے بہت سے فیکٹر سامنے رکھ کے ان کا انالیسس کیا ہے کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت کا گراف نیچے نہیں آئے گا۔ اس کی چند وجوہات ہیں۔ وہ کیا وجوہات ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پی ٹی آئی کا ووٹر بلائنڈ ووٹر نہیں ہے، بہت زیادہ تعداد میں پڑھے لکھے مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس اور کچھ امیر لوگ بھی ان کے ووٹرز ہیں۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو اپنی امیڈیٹ فیملیز کو ہر ماہ یہاں پیسے بھیجتے ہیں، یعنی فائنینشلی سپورٹ کرتے ہیں اپنی فیملیز کو، وہ سارے کے سارے جو ہیں، اگر سارے نہیں تو تقریباً 90% جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تیسری وجہ جو ہے وہ صحت کارڈ ہے۔
یہ میں سب پاکستانیوں کو بتانا چاہتا ہوں، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، خواہ نون لیگ ہو، مولانا صاحب ہوں، پیپلز پارٹی ہو یا کوئی اور پارٹی، جس کے ہاتھ میں صحت کارڈ آیا ہے، اب وہ جولیاں اٹھا کے یہ دعائیں مانگ رہا ہے کہ یا اللہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو واپس لاؤ۔ چوتھا، لوگوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی کو شکست دینا امریکہ کو شکست دینا ہے۔ یہ ناظرین کہنے کو ایسی بات لگتی ہے، لیکن یہ میری ریسرچ اور میرا انالیسس ہے۔ پھر پانچواں کیا ہے، پی ٹی آئی نے جس طرح کسانوں کی مدد کی ہے، یہ بھی ایک مثال تھی۔ یہ سارا ووٹر کس کا تھا؟ یہ نون لیگ کا ووٹر تھا جو کہ پی ٹی آئی کی طرف چلا گیا ہے۔ چھٹا یہ ہے کہ کووڈ کے زمانے میں پی ٹی آئی گورنمنٹ نے ٹیکسٹائل سیکٹر میں ساری دنیا سے آرڈرز لے کے، خاص طور پہ بنگلہ دیش اور انڈیا کے آرڈرز کینسل کروا کے پاکستان کو آرڈرز ڈلوائے، جس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹس میں بہت اضافہ ہوا، لوگوں کو روزگار ملا۔ اب ان لوگوں کا روزگار جو ہے وہ چھن چکا ہے، اور وہ بھی یہ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ واپس آئے اور پھر اس طرح کا سین بنے اور آرڈرز ملے اور ہمیں روزگار ملے۔ پھر ساتواں جو ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں مزید غیر مقبول ہوئی ہے۔ لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں، جو ابھی پچھلے 3 ماہ میں ہوا ہے، کہ آصف علی زرداری جمہوریت میں یقین نہیں رکھتے، وہ کرپشن سے یا کرپشن کے پیسے سے، نوٹوں سے وہ ممبرس خریدتے ہیں۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی کا جو پڑھا لکھا مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس کا جو تھوڑا بہت ووٹر تھا، وہ پی ٹی آئی کی طرف چلا گیا ہے۔ آخری اور سب سے بڑھ کر یہ عمران خان لوگوں کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ ان کی حکومت بہت کامیاب جا رہی تھی، اور امریکہ کے کہنے پر ان سے یہ زیادتی کی گئی ہے۔ یہ تمام فیکٹرز ایسے ہیں جن کی وجہ سے پی ٹی آئی کے ساتھ بہت سا نیا ووٹر جڑ گیا ہے، اور اگر الیکشن تاخیر سے بھی ہوں تو پی ٹی آئی کی مقبولیت میں کمی نہیں آئے گی۔ ناظرین، یہ تھا میرا تجزیہ۔ پاکستان کے لیے میری بہت سی دعائیں، اور سب دیکھنے والوں کے لیے بھی۔ اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کر لیں، اور گھنٹی کا جو نشان ہے اس کو دبائیں، اور لائک کا ٹک ضرور کریں۔